बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बुध के रोज़ से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि ये सिलसिला अब 22 तारीख से शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अदालत में पेशियां हैं उससे वो ख़ुद भी मुसलसल फ़रार की कोशिश कर रहे हैं और वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। 4 बार उन्हें मौका दिया गया लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब उन्हें दोबारा पीर तक की मोहलत दी गई है। कानून सबके लिए, खुद इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि कानून में अमीर गरीब नहीं होता, बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आया वो खुद भी कानून का सामना करने को तैयार हैं या नहीं हैं। माजी में हमने देखा है कि माजी में एहतिसाब के नाम पे एक गोया सियासी इंतकाम की बात होती रही है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनको जेलों में रखा गया, उनके रहनुमाओं को, सेकंड टियर की क़यादत को भी जेलों में रखा गया और वो ज़ाहिर है नाम एहतिसाब का था। मियां नवाज शरीफ साहब को तो एक फ़र्ज़ी कहानी की बुनियाद पर इक़्तिदार से हटा दिया गया। इसके साथ साथ हमने माजी में देखा यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो उनको भी अदालत ने नाअहल कर दिया था, उनकी वज़ारत उज़्मा चली गई थी और उन्होंने इस फ़ैसले को कबूल किया और वो इक़्तिदार से अलग हो गए। ये एक बड़ी सुर्ख लकीर है कि जब कानून और आइन सामने आता है तो बहरहाल सियासी रहनुमाओं को फ़ैसला कबूल करना होता है, लेकिन उसके बाद तारीख़ फिर बताती है, वक्त फिर बताता है कि ये एहतिसाब हुआ था या फिर ये सियासी इंतकाम लिया गया था। इसके साथ साथ अब कुछ नई पेशरफ्त भी हुई है, डेवलपमेंट्स हुई हैं। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की एक मुबैना ऑडियो, एक नहीं बल्कि 3 मुबैना ऑडियो लीक्स हुई हैं। उसकी तहक़ीक़ात के हवाले से भी मुतालबात जो हैं वो ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। अहम मामलात हैं मुल्क की सियासत और इलेक्शन पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा डॉक्टर शाज़िया सोबिया सोमरो। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जनाब जहांगीर खान जदून। जदून साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फ़ारूक। सिद्दीकुल फ़ारूक साहब आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, सिद्दीकुल फ़ारूक साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन डॉक्टर शाज़िया साहबा आपकी जानिब से मैं चाहूँगा कि आगाज़ हो प्रोग्राम का। आज कराची में कराची पुलिस चीफ़ के दफ्तर को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। सूरत हाल हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन गंभीर होते चले जा रहे हैं। अमन ओमान की सूरत हाल ये काबिल मज़म्मत वाक़या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जावेद साहब। देखें, सबसे पहली बात ये है कि मेरी दुआ है कि जो वहाँ पर हमारे ऑफिसर्स हैं या जो भी एहलकार हैं वो हिफाजत से हों, और दूसरी बात यह है कि वो सारे लोग पकड़े जाएं जो वहाँ पे ये दहशतगर्द आए हैं। तो आप लोगों के सामने, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सामने ये सिचुएशन है कि जिस तरह से केपी दहशतगर्दी का निशाना रहा, फिर रफ्ता रफ्ता वो चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह से सबसे पहले जो हमारी सिक्योरिटी हैं उनको हम इस काबिल बनाएं कि हम अपनी आवाम को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को और सब लोगों को महफूज कर सकें। तो ये वाकई में एक बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है और इसमें एक पेज पे सबको होना पड़ेगा पाकिस्तान में कि हम लोग बैठ के इस चीज़ को सीरियसली डिस्कस करें, एड्रेस करें, ताकि हम इसका कोई सलूशन निकाल सकें। नहीं तो ये फिर वही सिचुएशन हो जाएगी जिसके लिए हमारी फोर्सेस ने, सिविलियंस ने, अवाम ने इतना खून बहाया, कुर्बानियाँ दी, और फिर हम वहाँ पर ज़ीरो पे जाके खड़े हो जाएंगे कि दोबारा हम वही सारी सिचुएशन को फेस करेंगे। तो हमें अभी से अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो आगे और मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आ सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन मैं इस जो आज वाक़या हुआ है इस पे भी और पहले वाले भी वाक़यात पे मज़म्मत करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए और इस चीज़ पे हम सबको बीइंग अ पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि ये बहुत सीरियस इशू है। बिल्कुल ठीक है। कि इस वक्त है जो वक्त की ज़रूरत है वो तो अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क एक किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार है। कैसे मैनेज करेगी इत्तेहादी हुकूमत ये सारे मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले इमरान खान ने दहशत गर्दों से हाथ मिलाया। सूबे में
یعنی KPK میں جہاں انہوں نے 9.5 سال حکومت کی، وہاں افغانستان کے بارڈر سے دہشت گردوں کی فوج چلتی ہے اور آ کے بنو جیل سے وہ اپنے دہشت گرد رہا کرا کے لے جاتے ہیں، اور سارے راستے میں عمران حکومت ان کا راستہ نہیں روکتی. پھر وہ ان کو آفر کرتے ہیں کہ 5-7 دہشت گرد جو ہیں وہ KPK میں بسا دیے جائیں، ان کے خلاف وہ بیان نہیں دیتے. تو اس طرح سے، اور پچھلے سال KPK میں عمران خان کی حکومت میں 360 پولیس والوں کو دہشت گرد شہید کر دیتے. اس لیے میں تو بالکل اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ PTI اور اس کی قیادت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک پیج پر. اب صورت یہ ہے کہ ہمیں جب یہ ملک میں باقی جگہ بھی دہشت گردی شروع ہو گئی ہے تو ہمیں دہشت گردی کو بہرحال اس لیے بھی ختم کرنا ہے کہ یہ کسی بھی حکومت کا آئینی فریضہ ہے کہ اپنے شہریوں کے جان، مال اور عزت آبرو کا تحفظ کرے. وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو 2014 میں پشاور آرمی پبلک سکول پر جو 16 دسمبر کو حملہ ہوا اور معصوم بچے 300 کے قریب شہید کر دیے گئے، اس پر اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، عمران خان کو بھی ساتھ بٹھایا اور اتفاق رائے سے آپریشن ضرب عزم شروع کر کے 6 مہینے میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی تھی. اب بھی یہ ضرورت ہے کہ پورے وسائل ہم، اب وہ فوج ہے، رینجرز ہیں، پولیس ہے، جو طاقت ہمارے پاس ہے، وہ سب وسائل ہم جھونک دیں اور دہشت گرد جہاں جہاں چھپے بیٹھے ہیں، جہاں جہاں وہ جس جگہ سے کارروائی کرتے ہیں، وہاں سے پکڑ کے انہیں کردار تک پہنچایا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو ہے ڈاکٹر شازیہ میں عمران خان ہیں، وہ بار بار الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن صورتحال اس وقت ظاہر ہے گھمبیر ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، دوسرا معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. یہ سوال آپ دونوں کے لیے ہے، اس ساری صورتحال سے پھر نمٹیں گے کیسے؟ دیکھیں جب سب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب APS کا واقعہ ہوا تھا تو اس میں APC بلائی گئی تھی اور اس میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آتے ہی پہلی دفعہ یہی بات کی تھی کہ ہم نے اسی نیشنل ایکشن پلان کو ریوائز کرنا ہے، تو میرے خیال میں اس وقت گورنمنٹ جو تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی اور ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں تو ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے تھرو نیشنل ایکشن پلان کی. تو اس وقت یہ چیز ایڈریس نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ ابھی بھی وہ اگر آپ آپ کے پاس سٹیٹمنٹس ہوں تو آپ لگائیں تو اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو آفس کھول کے دینے تھے، ان کو یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا. تو یہ آپ بتائیں کہ آپ ایک طرف پاکستان کی سیکیورٹی کو رسک پر لا رہے ہیں، اپنے بچوں کی قربانی، اپنی سیکیورٹی فورسز کی، اپنی سویلین عوام کی قربانی کو ایک طرف پھینک رہے ہیں اور دوسری طرف آپ انہی لوگوں کو جو جن کے ہاتھ جو ہیں ہمارے معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، نیشنل ایکشن پلان کو ریوائز کرنا چاہیے اور اس پہ ایکشن لینا اس ٹائم پہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اب اور زیادہ قربانیاں ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جہانگیر خان جدون صاحب آپ فرمائیے گا کہ جن چیلنجز کا میں نے ذکر کیا، ایک تو معاشی چیلنج ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں امن و امان کی بھی صورتحال ہے، حکومت کے لیے بھی ظاہر ہے ایک بڑی مشکل صورتحال ہے، اداروں کے لیے بھی مشکل صورتحال ہے. ایک طرف عمران خان صاحب نے الیکشن کی بات کی ہوئی ہے، وہ استعفیٰ دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ ضمنی الیکشن کے لیے ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں انتخابات کے لیے. حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں آپ کے خیال میں اور کس طرح سے ان پیچیدگیوں سے نکلا جا سکتا ہے؟ اس وقت ہماری کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہمارا جو اکانومی کا ایشو ہے نا، سب سے بڑا وہ ہے. وہ دوسرا جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، دو بڑے مسائل جو ابھی پاکستان کو. اب اس کی دیکھیں IMF کے لیے ہمارے کتنا تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. اس کا سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ابھی تک نہیں ہوا اور امید ہے کہ نیکسٹ ویک ہو جائے گا. تو اس کے لیے پھر کتنا ابھی فارن ہمارے ریزرو دیکھیں اور انڈیا کے دیکھیں، کہاں پہ 3 بلین اور کہاں پہ 680 بلین. تو اس لیے ہم سے سب سے بڑے چیلنج جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ کو دیکھنا ہے. بالکل. آج مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایڈمٹ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں ہوئی. تو اس سے جو پیچھے ٹائم گزرا ہے اس کی پالیسی اگر کنٹینیو، اتنی مطلب ورسٹ قسم کی پالیسی تھی کہ جس کا امپیکٹ ابھی آ رہا ہے. ابھی آپ 2018 کی سچویشن کو دیکھیں اور ابھی کی دیکھیں، ایک عام لے مین کو وداؤٹ اینی
پولیٹیکل ایفیلیشن وداؤٹ اینی بائس اس سے پوچھیں کہ 2018 کے کیا حالات تھے، وہاں کی آپ پرائس لسٹ تھے کسی بھی چیز کی، اور ابھی دیکھیں تو کتنا ڈفرینس ہے. ابھی تو ایک مطلب ہے متوسط طبقے اور جینا مشکل ہو چکا ہے، بالکل. اور لوگ جو ہیں دن بدن پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، کیونکہ بنیادی چیزیں ہی نہیں، آپ کا چینی آٹا یہ جو چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں، میڈیسن اور یہ انتہائی مشکل حالات ہیں. تو ان حالات میں پھر آگے دہشت گردی دیکھیں دوبارہ جو ہے سر اٹھا رہی ہے ہر جگہ سے. کراچی دیکھیں آپ حملے ہو رہے ہیں، سی ٹی ڈی پہ KPK میں حملے ہو رہے ہیں. تو سیاست دانوں کو چاہیے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں. یہ ملک سب کا ہے، ایک پارٹی کا نہیں ہے کسی کا، وہ تمام پارٹیز کا، تمام ہر جتنے بھی 20-21 کروڑ عوام ہیں ان کا ملک ہے. اپنے بچوں کی خاطر دیکھیں. اب PDM نے تو ان کو مطلب پہلے جو ہی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی آپ چارٹر آف اکانومی بنا لیں. تو اب دیکھیں نا آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. آپ اوور آل ہم کہتے ہیں یہ سارے بیٹھیں، اب اس میں آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہوگا کون بندہ نہیں بیٹھتا یا وہ کیا کہتا ہے. اب آپ ایک بندے کو کہیں جی آپ چور ہیں اور ایویڈنس آپ کے پاس کچھ نہ ہو. 3.5 سال ان کو جتنے مرضی رگڑے لگائیں، 6 مہینے اندر کریں بوگس کیسز میں. آج سارا کچھ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے 2018 میں ملک کو ٹاپل کیا، اور کون کون سازشی عناصر وہاں پہ ملوث تھے، وہاں پہ کس کس ڈپارٹمنٹ کے کس کس ادارے کے لوگ اس میں ملوث تھے. تو یہ اب وہ تو خود جو لوگ اس کے کلپریٹ تھے وہ خود اپنے کو ایکیوزڈ کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کام کیا، لیکن وہ کہتے ہیں ایکشن ان کے خلاف ہو، ہمارے خلاف نہ ہو. تو 2018 کی اگر حالت کو دیکھیں تو یہاں کی، تو ہمارے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ اب اس کا ازالہ صدیق الفاروق صاحب کیسے کیا جائے گا؟ ظاہر ہے اس وقت ایک مشکل صورتحال تو ہے، آپ لوگ حکومت میں ہیں، لیکن مہنگائی تو بڑھی ہے. IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ سارے جو حالات تھے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہرحال ایسا ہونا تھا چاہے حکومت جس کی بھی ہوتی، اور یہ جو گزشتہ حکومت معاہدے کر کے گئی اس نے پھر انحراف کیا اور وہ سارا ملبہ پھر آپ لوگوں پہ آ گرا؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں. معاہدہ بقول شوکت ترین کے یہ 25 دن پہلے انہوں نے لاہور میں سیمینار میں کہا کہ ہم نے مشکل ترین شرائط پر معاہدہ کیا IMF کے ساتھ، اور یہ اس وقت جو ان کے ساتھ آخری معاہدہ یعنی اس معاہدے کا ایک حصہ، لاسٹ لیگ آخری حصہ جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے. یہ وہی عمران خان نے جو کیا ہے اور وہی شرائط ہیں. ہم نے یہ عدم اعتماد کی تحریک کیوں کی؟ اس لیے کہ معاہدہ کر کے عمران خان نے انحراف کیا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو یعنی ڈیفالٹ میں جا رہا تھا، اور پاکستان کو ڈکلیئر کر رہے تھے وہ ڈیفالٹ کرنے والی اسٹیٹ ہے. تو اس صورت میں پاکستان کا تو کوئی حال ہی نہ رہتا. ہم نے سیاست کو واقعی داؤ پر لگایا اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اب بھی ہم مشکل سے بچا رہے. اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کریں، ہم اپنی سیاسی استحکام کے لیے کام کریں، دہشت گردی کا خاتمہ کریں اور قوم میں ایک اتفاق رائے پیدا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ IMF کے ساتھ جو یہ آخری معاملات طے پائیں گے، اس کے نتیجے میں جو باقی دوست ممالک بھی 12-14 ارب ڈالر دیں گے، تو یہ معاملہ وقتی طور پر تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہمیں بہت یعنی ایمانداری سے اور بہت حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور گورننس کو بہتر کرتے ہوئے معاملات درست کرنے ہیں تاکہ معیشت ٹھیک ہو، ہماری آمدنی بڑھے اور ایک آزاد قوم، ایک ایٹمی ملک جو ہے، طاقت جو ہے، اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ قرضے لینے کے لیے ایک ملک کے پیچھے پھرے. اس کا ہمیں علاج کرنا ہو. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی قیادت کو بھی اس بات کا احساس، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ یقینی طور پر بڑا مشکل ہے عام عوام کے لیے، لیکن کچھ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا ناگزیر ہو گیا تھا، اور کوئی آگے چل کے کوئی اچھی امید بھی دلا سکتے ہیں عوام کو آپ لوگ؟ دیکھیں جاوید صاحب، ابھی جدون صاحب نے کہا کہ سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کے لیے قربانیاں دے کے آئے ہیں اور ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. یہاں تک کہ جتنی بھی لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنی جان قربان کی جمہوریت کے لیے. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے کبھی بھی رسک پر جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پہلی اپنی اسپیچ میں یہی کہا تھا کہ ہمارے لیے 2 بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہیں، جن میں ایک ہے ملک کی معیشت کو سنبھالنا اور دوسرا جو ہے ہمارے الیکٹورل ریفارم ہے، جس کے بعد ہم سیدھا الیکشن کی طرف جائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں جب ہو جاتی ہیں
تو اس کے بعد ہمیں الیکشن کروانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک لیڈر خود اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہو اور اپنے کارکنوں کو رسک پر لے کر آئے, میں سمجھتی ہوں لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے جیل میں جائے. اگر آپ کسی اپنے کارکن کو کہہ رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک, تو میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے اوپر جب 18 اکتوبر کو حملہ ہوتا ہے, بلاسٹ ہوتا ہے, نیکسٹ ڈے وہ ان کارکنوں کے پاس پہنچتی ہیں, جو زخمی ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچتی ہیں, جو شہداء ہیں ان کے گھروں میں پہنچتی ہیں. آصف علی زرداری صاحب وہ لیڈر تھے جنہوں نے 11 سال جیل میں گزارے, لیکن وہ باہر کہیں بھی علاج کے لیے نہیں گئے. تو اس طرح کے لیڈر جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو اپنے کارکنوں کو صحیح راستہ دکھا سکیں. یہ نہیں کہ آپ جیل بھرو تحریک کا اناؤنسمنٹ کریں اور خود اندر چھپ کے بیٹھ جائیں اور پھر وہاں سے بیٹھ کے کبھی اداروں کو متنازع کر رہے ہیں, کبھی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنی کریج ہے, اتنی ہمت ہے, آپ سب سے پہلے آگے آئیں اور آ کر آپ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں کہ یہ آپ کے بچھائے ہوئے بم ہیں یا مائنز ہیں جس کے اوپر یہ مشکل فیصلے ہو رہے ہیں. جو 2018 میں آپ کو حکومت ملی تھی اس میں اتنے برے حالات نہیں تھے, لیکن 3-4 سالوں میں آپ نے جتنے قرضے لیے وہ کہاں گئے؟ کیوں نہیں آپ نے ان کے جوابات دے رہے ہیں عوام کو؟ کیوں آپ اپنے اداروں کو متنازع کر کے عوام کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کر نہیں رہے ہیں, بلکہ ان غریب عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور جیل بھریں. سب سے پہلے تو آپ کو جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ لیڈر ہیں, آپ پرائم منسٹر تھے, اور جب نیشنل سیکیورٹی کانفرنسز ہوتی تھی یا ان کیمرہ بریفنگ ہوتی تھی تو آپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی ان میں نہیں آتے تھے. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹی نہیں پوری کی, تو اب آپ کیسے یہ کوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ بہت بڑے لیڈر ہیں, فیمس لیڈر ہیں؟ آپ آئیں اور سب سے پہلے جیل میں آپ جائیں تو پھر آپ کے پیچھے آپ کے کارکن جائیں گے. یہ صدیق الفاروق صاحب آپ بتائیے گا, یہ تو جیل بھرو تحریک کا جو اعلان کیا ہے, کیا جیلیں بھر جائیں گی؟ جیلیں ابھی خود ہی نتیجہ دیکھ لیجئے گا 25 مئی کا, پھر 26 نومبر کا. پھر انہوں نے ابھی اصل میں یہ جیل بھرو تحریک کا یہ نام نہاد جو اعلان کیا ہے اس لیے کہ یہ خود عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے. جی جہانگیر خان, آپ بتائیے گا کہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے, جیل بھرنی چاہیے یا جو ان کو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ پیش ہو جائیں اور آپ وضاحت کریں, ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے؟ تو مسلسل پیشی سے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں, تو قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں, جیل بھرو تحریک یہ تو ہے ان کا پولیٹیکل ایک سلوگن ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے, نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو ابھی شیخ رشید صاحب 2 دن اندر گئے, ان کے جتنے بندے اندر گئے ہیں تو 2-3 دن کے بعد یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر یہ جیل میں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو جیل کے اندر رہیں, پھر یہ پیش ہوں کہیں جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, سب سے پہلے والنٹیئر اپنے کریں. تو یہ تو ویسے ایک پولیٹیکل سلوگن ہے. اب ان کو جو دیکھیں, اب بار بار عدالتوں نے کہا جی آپ پیش ہوں, تو وہ نہیں پیش ہو رہے. وہ ایک دفعہ جگہ سے اسلام آباد سے ان کی بیل آپ کو پتہ ہے TC کورٹ سے ڈسمس ہو چکی ہے, نان پروسیکیوشن. پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے پروٹیکشن بیل لی ہے, تو وہاں خود پٹیشن ڈال کے خود پیش نہیں ہوتے. تو وہ اب جب بندے کی یہ حالت ہو کہ کہتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہے, تو بھائی اپنے لیے اپنے آپ کو قانون کے نیچے لاؤ. کہتے ہیں طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤ. ہمارے نظر میں تو مطلب ان بائسڈ اوپینین ہو کہ جو بندہ خود کے طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤ اور اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہ لائے, تو اس سے کوئی ورتھ نہیں ہے میرے خیال میں. یہ کبھی جب وہ پیشی کی بات ہوتی ہے تو کبھی وہ ڈاکٹر سے مشاورت کرتے ہیں, کبھی سیکیورٹی خدشات کی بات ہوئی, اور پھر اس میں حلف نامے اور وکالت نامے پہ جو دستخط کا معاملہ تھا مختلف, یہ تو بڑی کیا صورت ہے بنے گی قانونی ابھی طور پہ؟ تک جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے نومبر میں, تو ابھی تک کسی ایتھورائزڈ میڈیکل آفیسر سے وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا لیگل لینگویج میں MLR, میڈیکل لیگل رپورٹ, ابھی تک وہ نہیں بنا سکے. وہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل, شوکت خانم, کوئی آغا خان, کوئی بھی جب تک گورنمنٹ کا ڈیزگنیٹڈ ڈاکٹر نہیں ہوگا اس کے بغیر جو MLR ہے وہ ایڈمیزیبل ہی نہیں ہے ایویڈنس کی میں کسی کورٹ کے اندر بھی, اور کوئی جج جو ہے اس کو دیکھے بغیر نہیں فیصلہ کرتے. تو انہوں نے ابھی تک اپنی MLR جو ہے کسی گورنمنٹ ڈاکٹر سے نہیں بنائی. اور اب اس سے مطلب خدشات اور شبہات آ رہے ہیں کہ جی یہ شبہ ہے کہ صحیح ہو سکتا ہے یہ فریکچر نہ ہو یا اس کے اندر کوئی ایسا بہانہ بنا رہے ہوں. اب ان کے میرے اوپینین میں ان کے کورٹ میں ایک وجہ نہ جانے کی یہ بھی ہے کہ اگر میں ایک کورٹ میں چلا گیا تو پھر جو میرے کیس دوسرے کورٹوں میں چل گئے ہیں وہ کہیں گے جی آپ اس کورٹ میں جا سکتے ہیں تو اس میں کیوں نہیں آ سکتے.
تو پھر اس کے لیے ان کا جو جواز ہے جو بانا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ میکسیمم کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں یہ خود پٹیشن ڈالتے ہیں اور خود نہیں جاتے, اور یہ کبھی کہتے ہیں جی فلانے کو بیل مل گئی تھی. اب بندہ ایک باہر سے آ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میرا مقدمے کا فیصلہ کرو, مجھے اپنے آپ کو لا کے اندر سرنڈر کر رہا ہے, تو اس کو کورٹ پروٹیکشن دیتی ہے. اب آپ تو پیش ہی نہیں ہونا چاہتے. اس کے بڑے سیریس کیسز ہیں اسلام آباد کے اندر, مطلب الیکشن کمیشن کے کیس ہیں, توشہ خانہ ہے, ATC کے کیسز ہیں. تو اس میں ایک وہ اس کی بیٹی کا کیس ہے اسلام آباد کورٹ کے اندر. تو ان میں بہرحال ان کو لا کو فیس کرنا پڑے گا. وہ لا ول ٹیک اٹس اون کورس. جی صدیق الفاروق صاحب, آپ کی بات آدھی رہ گئی تھی, جی اب فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو 12 ہفتوں میں ہڈی جڑ جاتی ہے. عمران خان 26 نومبر کو راولپنڈی میں وہ جو نام نہاد گولیاں لگی تھی ان کے لگنے کے باوجود یہاں خطاب کرنے آئے تھے. اب اس واقعے کو بھی 14 ہفتے ہو گئے ہیں. 12 ہفتے میں ہڈی جڑ جاتی ہے. اور ان کے اپنے ہاسپٹل کی جب ان کی حکومت تھی, جو فارنزک رپورٹ آئی ہے اس میں ٹکڑے ہیں, گولی نہیں ہے. زخم تو 2 ہفتے میں نہیں تو 3 ہفتے میں بھر جاتا ہے. یہ جیسا کہ جہانگیر جدون صاحب نے کہا یہ سارا ڈرامہ ہے. کل ان کا وکیل اظہر صدیق جو ہے وہ یہ کہتا ہے 6 بجے کہ جی عمران خان صاحب عدالت کے باہر آ سکتے ہیں. تو پھر عدلیہ نے کہا کہ وہ باہر آ سکتے ہیں تو عدالت کے اندر کیوں نہیں آ سکتے. اس لیے پھر انہوں نے تاریخ دی ہے کہ آپ فلان تاریخ کو پیش کریں, چاہے اسٹریچر پر لائیں. تو انہوں نے وہ جو کہا تھا کہ جناب اب جیل بھرو یا جسے جیل ڈرو تحریک کہتے ہیں وہ شروع کریں گے ہم اگر انتخابات وقت پر نہ ہوئے. اب انہوں نے اس کا اعلان, یہ ساری ٹیکٹکس ہیں اور ان سے کوئی نہیں ڈرتا. کوئی جیلوں میں آپ دیکھ لیں 2 4 10 20 50 آدمی چلے گئے تو چلے گئے, اس سے زیادہ کوئی نہیں جائے گا. جیل بھرنی ہے تو عمران خان پہلے جائے. وہ تو جو وہاں ان کا اپنا مکان ہے لاہور میں زمان پارک میں, اس کی دیواریں قلعوں سے اوپر ہیں, اس کے کھڑکیاں دروازے بلٹ پروف ہیں. 500 سے 700 پولیس والا ان کا پہرے دے رہا ہے. اگر وہ اتنے ہی بہادر ہیں تو جیل جائیں. وہ کیوں خلا بند ہو کے اور بلٹ پروف جو ہے کھڑکیوں دروازوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ بات کرتے ہیں کہ امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے, بڑے اور چھوٹے کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. تو جہانگیر صاحب پھر کیا بنے گا؟ یہ تو خود ہی اپنے ہی جو بیانیہ ہے اس کا اب اس کی نفی کر رہے ہیں. یہ اب میں نے آپ کو دیکھا بتایا ہے, جو بندہ یہ سلوگن لے کے آتا ہے کہ رول آف لا ہو, قانون سب کے لیے برابر ہو, تو اس کو پریکٹیکلی دیکھیں نا, جب تک آپ خود اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ دوسرے کو کس طرح کنوین کر سکتے ہیں. ایک بندہ اپنے آپ کا یہ تبلیغ کرتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں, یہ مدینہ کی ریاست ہے بقول ان کے, تو ان میں دیکھیں نا مدینہ کی ریاست پہ کوسچنز ہوتے ہیں. اب جیل بھرو طریقہ ہے تو سب سے پہلے تو لیڈرشپ کو جیل بھرنا چاہیے. اب آپ اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں, پری ریسٹ بیل کرانے کی کیا ضرورت ہے آپ کے؟ جی میں تو فیس کرتا ہوں کیس کو, ٹھیک سارے کیس کو, میں تو جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ پریکٹیکلی یہ نہیں کرتے. جو ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو لپ سروس کہتے ہیں نا, جو وہ دے رہے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی عمل ان پہ نہیں کرتے. اور جب تک آپ عمل نہیں کریں گے کسی بھی چیز پہ, اور سب سے میرے خیال میں اگر ان بائسڈ اوپینین دوں, یہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتے ہیں, یہ پولرائزیشن چاہتے ہیں. اب مثال کے طور پر الیکشن ہو جاتے ہیں, ان کے بقول ان کے ہو جاتے ہیں, کبھی الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ آج بھی اس نے کہہ دیا اور روزانہ کہتے ہیں. اب جب تک یہ خود نہ جیتیں الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب یہ ان کو کون گارنٹی دے گا کہ آپ الیکشن جیتیں گے؟ تبھی الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں. ابھی ان سے پہلے کوئی یہ پوچھے کہ جی آپ اس الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں جس الیکشن کمیشن کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر حالات ٹھیک ہوں. جب آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ کوئی دیں نا, پلان دیں, پوری قوم کو دیں. چلے آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے, آپ قوم کو دیں. آپ کیا پلان ہے؟ آپ نے جو اسمبلیاں آپ کی بنی ہوئی تھیں, جن کی آپ کی گورنمنٹ تھی, وہ آپ نے ڈیزالو کر دیے. تو ابھی آپ کہتے ہیں یہ ہم نہیں کہتے الیکشن نہ ہو, لیکن الیکشن دیکھیں اب آپ نے اسمبلیاں کیوں توڑی ہیں؟ اس کا جواز کیا ہے؟ آپ نے میلافائڈ کی ہے نا کہ آپ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہو, پولیٹیکل مطلب پولرائزیشن ہو, لوگ ایک دوسرے کے گربان پکڑیں. مہنگائی آپ دیکھیں کتنی ہو چکی ہے, اب پہلے ہم نے ڈسکس کیا اکانومی کو. تو اس صورتحال میں اس کو سینسیبل جو ہے نا, یہ پولیٹیکل لیڈر اس طرح نہیں ہوتے. وہ قوم کو کسی دانے پہ لے کے آتے ہیں, کسی دارے پہ, جس طرح مشکلات میں گرے ہوئے ہیں.
اس سے کام تھا بیٹھتا کوئی سینسیبل. اب آپ نے حکومت کر لی ہے 3.5 سال, آپ نے دیکھ لیا, کہتا ہے جی میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا. بھائی ایک بندے کے پاس اختیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو حکومت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ساری باتیں کہہ رہے ہیں جی فلانی اسٹیبلشمنٹ تھی, فلانی تھی, میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, نیب کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا. اور اس وقت کہتے ہیں جی میں اب جیل میں جا کے اے سی اتار دوں گا, میں اس کو اندر کر دوں گا, فلانے کو ادھر کر دوں گا, فلانے یہ آن ریکارڈ تو ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ آن ریکارڈ ہے. امریکہ میں جا کے وہ کہتے تھے میں اے سی اتار دوں گا, اندر کرا دوں گا. آپ کو اتنے لوگ ملے اور آپ وہاں جا کے دوسرے ملک میں جا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اے سی اتار دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ایک آپ نے پولرائزیشن کی بنیادیں رکھی, اتنی تقسیم کر دی آپ نے سیاست کو. لیکن جاوید صاحب میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی ٹانگ کے ساتھ ساتھ نا ان کا دماغ کا بھی علاج ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس ٹائم پہ کب کس بات سے یو ٹرن لے لیں. دیکھیں پہلے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ میرے نشانے پر ہیں. ابھی ایک گولی میں فاروق صاحب کی بات کو یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑنے میں ٹائم لگتا ہے, جو ٹوٹی ہوئی ہڈی ہی نہ ہو اس کے جڑنے کا کیا آپ جواز دے سکتے ہیں. تو ایک گولی لگی نہیں, آپ دوسروں کو نشانے کی بات کرتے تھے, آپ گولی بندوق کی شست پر ہیں وہ کہتے تھے, وہ یہی آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا میری بندوق کی شست پہ ہیں, اور پھر انہوں نے الزام لگا دیا ان پہ. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو سامنے آئیں اور آ کر بات کریں. ہم نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو چارٹرڈ آف اکانومی کا بات کرنے کے لیے کہا تھا, ہم نے سیکیورٹی جو ایشوز ہوئے تھے اس پہ بھی بیٹھنے کے لیے کہا تھا, لیکن آپ کے لیے اسامہ بن لادن شہید تھا, ابھینندن جو تھا وہ ضروری تھا, لیکن پاکستان کی عوام آپ کے لیے تب بھی ضروری نہیں تھی اور اب بھی ضروری نہیں ہے. ابھی بھی آپ کو صرف اپنی سیفٹی سیکیورٹی چاہیے اور کچھ بھی نہیں. میں سمجھتی ہوں اگر الیکشن کی بات ہے, حکومت ڈیزالو کرنے کی بات ہے, سیکیورٹی کی بات ہے, اگر ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے عمران خان صاحب کو کہیں کہ آ جائیں آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں وہ اس بات پہ خوش ہو کے ساری چیزیں واپس لے لیں گے اور آ کر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ جائیں گے. وہ اسی ٹانگ کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے بیٹھ جائیں گے, الیکشن بھی وہ چھوڑ دیں گے. لیکن وہ چاہتے یہی ہیں کہ صرف ملک میں انتشار ہو, لوگ لڑائی جھگڑا کرتے رہیں, سیکیورٹی اس سے بھی بدتر ہو جائے تاکہ یہ اپنی اسی طرح سے بیانات کرتے رہیں, ان کے کیسز نہ کھلیں. صرف ان کا یہی ہے. اگر ان کے اندر ہمت ہے تو جس طرح سے انہوں نے کھڑے ہو کر ایک فیمیل جج کو دھمکی دی تھی اور پھر وہ جا کے معافی مانگی تھی, تو اسی ہمت کے ساتھ آئیں اور اپنی ان ساری کیسز کا سامنا کریں. ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب, ظاہر ہے کہ امن و امان کی صورتحال کا سامنا ہے آپ کی حکومت کو اور ہم سب کو. دوسری طرف معاشی چیلنجز ہیں, بہت بڑے چیلنجز ہیں. ظاہر ہے مہنگائی بھی ہوئی ہے, اور پھر یہ جو ایگریمنٹ ہے جو ظاہر ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ یہ گزشتہ حکومت نے یہ معاہدہ کیا, پھر اس سے انحراف کیا, اور اب چاروں ناچار آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی عدم استحکام بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپوزیشن اپنی پچ پہ کھلا رہی ہے؟ آپ کیسے مینج کریں گے ان ساری چیزوں کو؟ دیکھیے نا, ایک بندہ اقراری مجرم ہے, وہ توشہ خانہ کا اقرار کر رہا ہے, فارن فنڈنگ کا اقرار کر رہا ہے, ہیلی کاپٹر کیس میں اس کو این آر او دیا جا رہا ہے, 250 ارب روپے وہ اپنا ان کو دے رہا ہے, کیا نام ہے اس کا, نام مجھے یاد آ جائے گا, اور وہ کہتے ہیں جناب کہ تھوڑا سا اس نے منی لانڈرنگ کی ہے. اچھا, اسی طرح سے 50 ارب روپے برطانیہ سے کالا دھن آتا ہے, وہ بجائے حکومت کے خزانے میں جمع کرانے کے اسی موصوف کو دے دیے جاتے ہیں. عارف نقوی, عارف نقوی, عارف نقوی کی آپ بات کر رہے ہیں جی. اس میں فائنینشل ٹائمز میں پوری سٹوری چھپی ہے. ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ فائنینشل ٹائمز کو چیلنج کریں, اس کو والا مقدمہ کریں. تو یہ جو اقراری مجرم, اس کو اس کے جرائم کی سزا کیوں نہ ملے؟ اس کو قومی سیاست کرنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا ہے آڈیو لیکس کا. اب ان آڈیو لیکس کے پیچھے کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس کو عدالت کے کٹہرے میں جانے نہیں دیتے؟ یہ جاتا نہیں ہے, 8 سال الیکشن کمیشن میں کیس چلتا ہے, یہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوتا, پھر اس کی مدد کی جاتی ہے. تو یہ اس کے پیچھے کون سازشی لوگ ہیں؟ یہ خود کیوں سازشی ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت کا مسئلہ یہی ہے
کہ وہ پہلے تو اقراری مجرم کو قانون کے حوالے کرے، اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیکس چوروں کو بالکل اگر جہاں جہاں بھی ہیں پکڑے۔ عمران خان نے کالا دھن سفید کرایا پرویز مشرف کے دور میں، آف شور ان کی کمپنیاں ہیں بیرون ملک، یہ دوسروں کو کہتے ہیں اس کا پیسہ باہر ہے، اس نے تسلیم کیا کہ میری آف شور کمپنیاں ہیں۔ اب جہانگیر صاحب، پہلے جب حکومت ختم ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تحریک انصاف کی، تو ایک سائفر کا ایک سازشی بیانیہ تخلیق کیا گیا، اس کے بعد پھر اس سے میں آتا ہوں دوبارہ۔ جی صدیق الفاروق صاحب، آپ اپنی بات پوری کریں۔ بہن نے جناب 65 ارب سے زیادہ کا کالا دھن سفید کرایا، وہ کہاں سے لائے؟ عمران خان نے 2 ارب روپے شوکت خانم کے 1995 کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ حساب دو، ابھی تک حساب نہیں دیا۔ تو ہماری حکومت پی ڈی ایم کے جو بھی ہے، یہ اس اقراری مجرم کو جس کے خلاف فیصلے بھی موجود ہیں، کیوں یہ موقع دیتی ہے؟ بالکل کوئی رو رعایت نہیں، اور اس معاملے میں اگر پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنا پڑتی ہے، قانون سازی کرے اور مجرم کو وہ قانون کے حوالے کرے۔ ٹھیک جی، جہانگیر صاحب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سائفر کی بات کی، پھر اس سے انہوں نے واپس یو ٹرن لیا، پھر انہوں نے کہا اندرونی سازش تھی، پھر اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا دیا۔ پہلے کہتے رہے کہ نہیں میں حکومت میں ہی چلا رہا ہوں، پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا دیا، پھر قومی اسمبلی سے استعفے دیے، جب استعفے منظور ہوئے پھر عدالت میں دوبارہ چلے گئے کہ استعفے کیوں منظور ہوئے، اور پھر 2 صوبوں میں اپنی حکومتیں چھوڑ دیں، چلتی حکومت چھوڑ دیں۔ اس سے لگتا ہے آپ کو کہ یہ مشن جو ہے یہ بالکل سیاسی عدم استحکام کا مشن ہے، عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن پھر استعفے پھر الیکشن، اس کا مطلب ہے کہ پیسے لگتے جائیں گے، وقت کا بھی ضیاع ہوگا، پیسے بھی لگیں گے، اور ایک عدم استحکام کسی کیفیت پیدا ہوتی رہے گی۔ یہ دیکھیں جاوید صاحب، میں نے پہلے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں، یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو اور ملک کو پولیٹیکلی سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے۔ جب ملک پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا تو اکنامک پرابلم مزید کریٹ ہو جائیں گے، آپ کے لا اینڈ انسٹیٹیوشن کے مزید پرابلم کریٹ ہوئیں گے، کیونکہ آپ کا فوکس وہاں پہ نہیں ہوگا نا۔ اب سارا فوکس ادھر اگر آپ کر لیں گے تو وہاں پہ کس طرح پھر کام ہوگا؟ اب دیکھیں انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ جو ہے، ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے، حالانکہ وہ پارٹی کے تو نہیں ہوتے، پریزیڈنٹ تو پورے پاکستان کا ہوتا ہے، ان کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ آپ باجوہ صاحب کے خلاف ایکشن لیں، اور اسی باجوہ صاحب کو کہتے ہیں میں جتنی مرضی ایکسٹینشن دے رہا ہوں، اسی باجوہ صاحب کا کہتے ہیں ہی از دا موسٹ ڈیموکریٹک جنرل ان دا آرمی۔ اب پھر اس کا کوئی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کس بات پہ اعتماد کریں اور کس پہ نہ کریں۔ یہ سارا صبح اور شام اور اگلے دن اور رات اور، اب پہلے انہوں نے کہا جی میرے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، پہلے کہتے جی کہ میں جب پہلے ان کی کوئی آپ ویڈیو چلائیں کہ ایسی حکومت بالکل نہیں لوں گا جس میں میرے پاس اختیار نہیں ہوا، ڈیموکریسی کا یہ مطلب ہے لوگوں کی حکومت ہو۔ اب لوگوں کے آپ کے اپنے پاس اختیار نہیں، لوگوں کے پاس اب کس طرح اختیار ہوگا؟ ان کی آپ کے پی کیس ہیں، 10 سال ان کی گورنمنٹ وہاں پہ رہی، بالکل لوکل گورنمنٹ باڈی سے انہوں نے کیا اشر کیا ہے؟ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اختیارات بھی نہیں دیے، اختیارات نہیں پیسے دیے، بھی نہیں ہاں دیے۔ جی۔ اب ان کا نعرہ تھا جی میں تو لوکل جو کمشنر ہوگا پولیس کا، جو ڈی آئی جی ہوگا، وہ بھی میں الیکٹڈ لوگوں سے، جس طرح لنڈن کا مثالیں، جب سے جی لنڈن، کینیڈا، امریکہ، ہر چیز کی مثال، لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ دیکھو نا، تھوڑا سا ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے، اور ایسا ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کمپیریزن کریں۔ فرشتہ تو اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے، ہر بندے کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے تھوڑا سا کمپیریزن کرنا ہے کہ ایک ملک کو جو مل کے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، یہ انہوں نے کافی دفعہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب ملک کے حالات ایسے نازک موڑ پہ ہیں کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے، ہمیں مل کے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ابھی تو اللہ کا فضل ہے، کمفرٹیبلی یہ کر رہے ہیں، اور امید ہے آگے بھی یہ ایسا تعاون کریں، یہ ملک کی خاطر کر رہے ہیں نا، ورنہ ہر پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق الفاروق صاحب نون لیگ سے ہیں، ان کو اپنا اپنا منشور ہے، اپنی اپنی پارٹی ہے، اپنا اپنا فلیگ ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنے مطلب ہے وسائل استعمال کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، ان کو تو نہیں دیتے اپنی پارٹی کے لیے۔ تو اس طرح اپنا انہوں نے ملک کی خاطر انہوں نے کہا جی اکٹھے ہو جائیں، پی ڈی ایم بنائیں اور آگے لے کے جائیں۔ اب وہ بندہ جس کو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اب ہمارے کیس پہ ہم نہیں بات کرنا چاہتے، ہمیں کوئی آپ رعایت نہ دیں، ہمارے جینین کیس ہیں، آپ ان کو آگے لے کے جائیں، لیکن آپ کیس وہ خود کہہ رہا ہے یہ جھوٹے بنائے ہوئے ہیں۔ جس بندے نے اب زرداری صاحب کی سسٹر کو آپ نے رات کو اسپتال سے اٹھا لیا، انہوں نے کہا ابھی بھیج دیں جی۔ اب جب ان پہ بات آتی ہے کہتے ہیں جی ہمیں اس طرح لے کے جا رہے ہیں، اس طرح لے کے جا رہے ہیں، 2-3 دن اندر ہوتے ہیں یہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہمیں رات کو اس دن وہ کہہ رہے تھے جی شیخ رشید صاحب کو ان کو سونے نہیں دیتا۔ میں نے کہا بندے کا نام بتاؤ بھائی، کس نے نہیں سونے دیا؟ آگے جواب کوئی نہیں ہے۔
تو اس طرح دیکھیں بناوٹی چیزوں سے یہ جو آپ فیک قسم کا ایک نیریٹو لے کے آ رہے ہیں وہ آپ بہت دیر تک نہیں چل سکتا، اور لوگ آپ جان چکے ہیں، وہ لوگوں کو جاننا چاہیے. اس طرح نہیں کہ اب بس بالکل بیوقوفانہ اور میڈ ہو کے پیچھے. اب کا آئیڈیالوجی کیا ہے آپ کی؟ کوئی آپ نے کیا 3.5 سال میں کیا کیا ہے؟ کوئی پروجیکٹ بتا دینا. صحیح ہے، 2018 کے پرفارمنس بعد اور کوئی کارکردگی کوئی بات ہے. موٹر وے بتا دیں، کوئی انڈسٹری بتا دیں، کوئی انرجی کا پروجیکٹ بتا دیں، کوئی مطلب پیٹرولیم کا بتا دیں، کوئی آپ نوجوان یوتھ آپ کے ساتھ بہت آتی ہے ان کے لیے کوئی پروجیکٹ بتا دیں. سخت سیاسی اختلافات کے باوجود آپ لوگوں نے اور مسلم لیگ نون نے ایک زمانے میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، میثاق جمہوریت کیا، اور آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ بار بار عمران خان صاحب سے یہ کہتے رہے کہ ایک میثاق معیشت بھی ہم کر لیتے ہیں اور ملکی مسائل کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو اس وقت حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن سے بات نہیں کی، آج اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ حکومت سے بات نہیں کر رہے، تو کیا بنے گا اس کا؟ دیکھیں جاوید صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہوتی ہے نا کہ آپ کا براٹ اپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیاست میں کس طرح سے چلنا ہوتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سائفر پہ کھیلنا ہے، آپ نے ایز اے پلیئر اپنے آپ کو سامنے لائے ہیں، تو آپ کے اندر وہ کوالٹی جو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہوتی ہے وہ نہیں ہے. تو وہ چیز جب آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کہیں، چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں چاہے آپ گورنمنٹ میں ہوں، آپ کنٹینر پہ ہی رہیں گے. تو ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے پہلے 2014 میں انہوں نے استعفے دیے تھے تو ان کو منا کے لایا گیا تھا واپس، تو اب بھی ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا، لیکن اس چیز کو وہ مس یوز کر رہے تھے. باہر بیٹھ کے پارلیمنٹ میں گالیاں دے رہے تھے. ابھی جدون صاحب نے کہا کہ اپنی کوئی پرفارمنس بتا دیں. میں نے کہا ان کی کوئی پرفارمنس تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو وعدے کیے تھے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے کے، وہ تک انہوں نے پورے نہیں کیے. اب خان صاحب اگر اگلی دفعہ کسی بھی انٹرویو میں جائیں تو پہلے اپنے وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کا بھی عوام کو بتا دیں کہ وہ کیوں نہیں انہوں نے دیے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی تھی اس میں شامل تھے. وہ بیٹھی تھیں صرف اس لیے کہ پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کو لانا ہے. تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹی، جو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان نیازی میں نہیں ہے اور نہ ہی کبھی پیدا ہو سکتی ہے. جو وہ اپنے کارکنوں کو سبق دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک غلط چیز پیدا کر رہے ہیں. ایک جس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ باہر کے ممالک پیسے خرچ کر کے پاکستان کے اداروں کو متنازع نہیں کر سکے، وہ انہوں نے بہت آسانی سے کر دیا. تو جو نہیں ہونا چاہیے، اس وقت ہمیں ایک ساتھ ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک سٹرانگ پاکستان بنانا چاہیے تاکہ ہم باہر کے اور اندرونی جو مسائل ہیں ان سے لڑ سکیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تاکہ جو مسائل ہیں، قومی چیلنجز ہیں، ان سے اکٹھے نبردآزما ہوا جا سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ سومرو آپ کا، جہانگیر خان جدون صاحب آپ کا، اور صدیق الفاروق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہے. یہ تو تھی بات ملکی سیاست کے حوالے سے. اب ہم بات کریں گے ترکی میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے 2 روزہ دورہ کیا ہے ترکیہ کا، اور ترکیہ میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا جس سے ہزاروں اموات ہوئی ہیں. پاکستان نے ترکیہ سے اس پر ظاہر ہے کہ غم کا اظہار بھی کیا ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکیہ میں تھے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے خود جو متاثرہ علاقے ہیں ان کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر جو لواحقین ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی. اس حوالے سے ہم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکیے میں حالیہ زلزلے سے ہونے والی ہولناک تباہی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر برادر اسلامی ملک کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور کے ہوائی اڈے سے ترکیے کے 2 روزہ دورے کے لیے روانہ ہوئے. ہوائی اڈے پر پاکستان میں ترکیے کے سفیر اور قونصل جنرل سمیت اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم کو رخصت کیا. ترکیے روانگی سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا وہ پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ترک بہن بھائیوں کے لیے غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کے پیغام کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم 2 ملکوں میں رہنے والی ایک قوم ہیں اور ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکیے کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے انقرہ پہنچے. انقرہ کے ہوائی اڈے پر اعلیٰ ترک حکام اور ترکیے میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. ترکیے کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان انتہائی قریبی برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف صدارتی محل پہنچے تو ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان نے ان کا خیر مقدم کیا. مشکل کی ہر گھڑی میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا ہے.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात में हौलनाक ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया और बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान पर पाकिस्तानी कौम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तुर्की और शाम में ज़लज़ले जैसी कुदरती आफत पर काबू पाना किसी एक हुकूमत के बस की बात नहीं। उन्होंने कहा, ये वक्त है आलमी बिरादरी आगे बढ़े और तकलीफ की घड़ी में इंसानियत का साथ दे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम दर्द और कर्ब में अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ हैं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से ताउन और इजहार यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तुर्क कौम इस कुदरती आफत से भरपूर अज़्म के साथ निकलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के ज़लज़ले से मुतासरा इलाके आदियामान का दौरा किया और ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाला इमदादी सामान तुर्क हुक्काम के हवाले किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्क भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। हम एक ख़ानदान की तरह हैं। तुर्की हम सब की मुश्तरका कोशिशों से जल्द मुश्किल वक्त से निकल आएगा। तुर्की के ज़लज़ले से मुतासरीन से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तुर्की और पाकिस्तान देरीना दोस्त हैं और बिरादर इस्लामी मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम को तुर्की की भरपूर मदद करने की फ़ौरी ज़रूरत है। I come from Pakistan. Offer my condolences on behalf of the people of Pakistan and the government of Pakistan, and we are here as your brothers at your service. She says that I sacrifice myself for these workers, your team, and the color of your. You're the building, sir. Well, sister, condolences and sympathies, and assure you that the entire nation of Pakistan are standing by our brothers and sisters in Turkey, and I've come here to show our complete solidarity. Inshallah, it's a difficult time, it will be over, inshallah. Ve diyor ki biz Pakistan ülkesi olarak her zaman sizin yanınızdayız ve bunun içinde buradayız. Allah will protect you, inshallah. Those who have left this world, inshallah, Allah will grant them, inshallah, place in Jannah. And may Allah protect you and forever, inshallah. Entire humanity now needs to come up and come to the rescue of millions of sisters and brothers in Turkey. That's my message to international community. That's my message to the Organization of Islamic OIC and other international forums, United Nations and all other forums. That look, it's not politics. Look, it is not any personal, any other consideration. Today, it's a question of survival, and I hope and I'm pretty confident that international community will come forward. ज़लज़ला ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ पाकिस्तान की रेस्क्यू टीमों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू एहलकारों के अज़्म और जज्बे को सराहा। फख्र है आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे के रिश्ते में बंधे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने भाइयों की भरपूर मदद करनी है। तुर्की के हालिया दौरे में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब, मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके आदियामान के हवाई अड्डे से वतन वापसी के लिए रवाना हुए। हवाई अड्डे पर तुर्की के वज़ीर तिजारत, वज़ीर मवासलात, आदियामान के गवर्नर और दूसरे सिफारती हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।